अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ इस वीक की लास्ट एपिसोड 12 ऑफ तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो मैंने ये नॉवल शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि हफ्ते में 5 या 6 एपिसोड आएंगी। तो बीच में एक गैप ले लिया था, वो मैंने अपने रेस्ट के लिए लिया था। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं था लिखा, तो जो कहते हैं कि उसके बदले आप हमें संडे की एपिसोड दें, तो बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं संडे की एपिसोड नहीं दे सकती क्योंकि उस दिन मैंने कुछ नहीं लिखा था और संडे को भी मैं कुछ नहीं लिख सकती। तो ये तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो शुरू वाला नोट और लास्ट वाला तो सुन लिया करें जो पढ़ते हैं। और अब चलते हैं बहुत ही स्पेशल स्पेशल दिलबर एपिसोड, बहुत ही क्यूट। और जो डिमांडिंग निकाह के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, उसके बारे में भी एक सरप्राइज है एपिसोड में, तो वो आपको पढ़ के पता चलेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अजीज़े ने इस्माइल यल्तरम की हर बात सुनी और वो परेशान नजर आई। और तभी उन्होंने इस्माइल भाई को तसल्ली दी कि वो दिलारा से बात करेंगी, जबकि केयर यूनिट से वो खुद जल्दी फ्री हुई और 12 बजे एकेडमी निकली ताकि आज दिलारा को खुद पिक भी करें और इसके साथ ज़रा आउटडोर टाइम गुजार कर ये पूछें कि वो ठीक है या नहीं। और जब वो 12:30 तक एकेडमी पहुंची तो आगे से चौकीदार से पता चला कि वो 10 बजे की कॉलेज से निकल गई है। अजीज़े ने फ़ौरन वहीं खड़े ही दिलारा को कॉल की, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ था। अजीज़े के हाथ कांप कर रह गए। फिर वो वहां से इजाज़त लिए निकली और गाड़ी तक पहुंचकर उन्होंने इस्माइल भाई को कॉल की। वो भी दिलारा के कॉलेज से 10 बजे का गायब होना सुनकर टेंशन में आ गए और इसी टेंशन में उन्होंने आलियान को भी बताया। अब वो सभी अजीज़े की तरफ थे। आसपास जहां तक दिलारा जा सकती थी हर जगह ढूंढा। और फिर आलियान ने बारान को कॉल की जो हवेली ही जा रहा था। कहाँ हो बारान? दिलारा तुम्हारे साथ है क्या? आलियान के सवाल पर बारान ने फौरन कार को ब्रेक लगाकर सड़क के बीचों बीच रोका। नहीं, मेरे साथ नहीं, एकेडमी छोड़ा था उसे। सब ठीक है? बारान ने फौरन इस्तफसार किया, जिस पर आलियान ने इन दो परेशान मोहतरमीन को नफ़ी में गर्दन घुमाकर इतला दी कि दिलारा बारान के साथ भी नहीं है। नहीं, सब ठीक नहीं। उसने कॉलेज में 7 स्टूडेंट्स को हॉकी से बुरी तरह पीटा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस बुलाया था, लेकिन उसके बाद दिलारा को कोई अता पता नहीं। अन्य कह रही हैं कॉलेज का चौकीदार कह रहा है दिलारा बिना बैग के 10 बजे ही वहां से चली गई थी, मगर ना वो घर पहुंची ना कहीं आसपास है। तुम जरा यहाँ अन्य की तरफ पहुंचो, थाने चलते हैं कंप्लेन के लिए। बारान ने कनपट्टी उंगलियों की पोरों से दबाई, क्योंकि ये सब सुने वहां दर्द सा उभर आया था। आप लोग वहीं रुके, मैं देखता हूँ उसे, यहीं कहीं होगी, कॉम डाउन। बारान ने तसल्ली दी, जिस पर आलियान ने इसके भरोसे हामी भरते कॉल काटी, जबकि बारान ने स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाते अजियत से सामने सीधे रास्ते को देखा था। उसे समझ न आया, जब इस लड़की ने इन सबको बारान पर हंसने का अपने साथ मौका दिया तो फिर पीटा क्यों? ये सोच ऐसी मोहलिक थी कि देखते ही देखते बारान की आंखें अंगारा कर गई। तुम अपने कौल और अमल में इतनी मुख्तलिफ हो कि मेरा सर चकरा जाएगा। कल की फटती नसें आज फट जाएंगी दिलारा। आखिर तुम चाह क्या रही हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन सबको मारने की, जबकि तुमने मुझसे उसकी गंदी तरीन कीमत वसूल की थी? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा इस लड़की की वजह से। बारान को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे दिमागी दर्द उठते महसूस हो रहे थे। अभी इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। तभी पहले दिलारा की तलाश अहम समझते इसने गाड़ी स्टार्ट की। 6 घंटे वो लगातार इस पागल को ढूंढता रहा। इवन आलियान के एक जानने वाले इंस्पेक्टर को भी इत्तला की कि अपने थे वो भी दिलारा की तलाश करवाए। लेकिन बारान ने हर सड़क, अनकरा का हर हॉस्पिटल लगभग इन 6 घंटों में छान मारा था। जहां तक वो ना पहुंच सका वहां कॉल्स करके पूछा कि कहीं कोई इमरजेंसी, नामालूम केस ना आया हो। वो इस कदर तकलीफ में था, बयान से बाहर हुआ। ये तकलीफ दिलारा की दी जिल्लत से कहीं बड़ी थी कि वो कहीं नजर नहीं आ रही। अभी मोहब्बत जैसा कुछ ना था। फिर भी बारान यल्तरम की दुनिया वो लड़की यूं छुपकर अंधेर कर गई।
पुलिस ने भी तसल्ली दी कि वो रात होने से पहले से बाजियाब करवा लेंगे, पर बारान की हिम्मत टूट गई। जब हिम्मत टूटती है तो इंसान माँ की गोद में सर रखकर बहुत सालों थामा जब तोड़ देना चाहता है। और 6:30 तक बारान ने भी थक हार कर अपनी सगी माँ की कब्र का रुख किया। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो बिना किसी जज्बे के भी एक लड़की के लिए क्यों तड़प रहा है, क्यों उसे सांस नहीं आ रही। हालांकि जिस तरह दिलारा ने आज उसे इंसल्ट किया, उसके बाद तो बारान को उसकी गुमशुदगी पर शुक्र करना चाहिए था, पर वो इसी पर तकलीफ में था कि सब कुछ हमेशा उसकी सोच से बरक्स आखिर क्यों होता है। वो इसे जगह जगह तलाश करता थक हार चुका था। समझ आ रहा था कि दिलारा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जहां जहां वो जा सकती थी हर जगह इसे ढूंढा जा चुका था। वो जो समझता था उसे दिलारा की बस फिक्र है। जब वो कहीं ना मिली, अपने सुराग समेत खो गई, तब उसे भी लगा उसका सब कुछ साथ ही गुम गया है। वो बहुत टूट गया और थक हार कर जब अन्ने की कब्र पर आया तो इसे वहां वो मिली, अपने नाम की हाली कब्र के पास चुपचाप बैठी। वो कब्र जिसमें दिलारा का एक हिस्सा दफन था। वो बहुत मजबूत था, पर इस शाम की तारीकी में से अपनी ही कब्र के पास बैठी दिलारा तोड़ कर रख गई। इसे सबसे बड़ा डर यही लगा वो रो न रही हो। वो रो नहीं सकती थी, या बारान के बकौल वो इसे रोता बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वल्लाह इल्म। लेकिन सीने पर ठीक दिल की जगह किसी ने जलती सलाह गाड़ी थी। वो मट्टी गर्द गुबार में जाने कब से बैठी थी। उसके बाल हवा से बिखरे थे, उलझे थे। वो सामने ताहद्दे निगाह फैली कब्रों को देखकर बिना किसी तासुर, बिना किसी जुम्बिश बैठी थी। वो चंद कदम करीब आया। वो यूनिफॉर्म में ही थी। स्कर्ट से झांकती टांगों पर मट्टी लगी थी। चेहरा किसी तकलीफ में ना था, तभी बारान सांस ले सका। उसने गर्दन फेर कर दिलारा नाम की कब्र देखी। उसने इसी लम्हे फैसला लिया कि कल ही वो कब्र को यहाँ से मिटा देगा, पर दोबारा दिलारा को यहाँ नहीं देख सकता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके सर पर आ रुकते बोला। तो दिलारा ने सामने से नजरें उठाकर ऊपर देखा। शाम अभी रोशन थी। तभी वो अपनी धुंधलाती आंखों के बावजूद पहचान गई कि वो बारान है। मैं बैठी हुई हूँ, वो बेतासुर जवाब जिसे सुने वो भी इस कब्र के पास दिलारा की तरह ही टेक लगाते बैठा और टांगे सीधी करे फैलाई। दोनों इस कब्र से टेक लगाए अब एक सी सुर्ख आंखों से सामने ढलती नारंजी सूरज को देख रहे थे। सामने ढलते नारंगी सूरज को देख रहे थे। कहते हैं किसी को बेजा दुख दो तो उसका आधा बदला हमें फौरन वापस मिलता है, बदहवासी और अजीब सी बेसुकूनी की सूरत। मैं वो बदला उठाए कहीं और नहीं जा सकी तो यहाँ आ गई। यहाँ कितना सुकून है, यहाँ कोई शोर नहीं। वो अब भी सामने ही देख रही थी। बारान ने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा जिसे समझना चाहता हो वो कौन कौन से दुख की बात कर रही है। किस दुख की बात कर रही हो? दिलारा ने उसके सवाल पर उसकी तरफ देखा। वो दुखती आंखें रखती थी जिनके पार दुख का शहर आबाद था। पता नहीं। वो उसको देखकर फौरन मुकर गई, पर ठहरना पड़ा। इसने बारान की अंबर आंखों को हल्का सा सूजन का शिकार महसूस किया तो बर वक्त मुंह ना मोड़ सकी। क्या फिर सरदर्द है? वो इस लड़की के मुंह को तक रहा था कि ये कैसा सवाल है। मतलब? वो नासमझी से बड़बड़ाया। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। पेन किलर ले लिया करो, सहते क्यों हो? कहते हैं दर्द कोई सा भी हो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो हमारी रगों में उतरता है फिर वहीं बस जाता है। वो उसको मशवरा देती नरम सा मुस्कुराई, पर वो ना मुस्कुरा सका। दर्द सर का नहीं है इस बार। वो भी सामने देखने लगा। उसकी भारी आवाज मजीद डूबती महसूस हुई। फिर तुम पर इन लुच्चों को हंसने दिया इसका दर्द है? वो फिर से उसकी आंखों में झांकी। उसे इन आंखों से रूबरू होने में जरा खौफ ना आता। तुम भी इनमें शामिल थी। वो 5 लफ्जी दर्द बताकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया तो दिलारा ने अजियत से सर झटक कर फिर से सामने नजरें जमाई। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। वो माफी नहीं वो माफी मांग नहीं छीन रही थी। इस वक्त वो उसे डांट भी ना सकता था। इस वक्त इस आदमी का दिल कमजोर हो रहा था। जाने दिया।
یہ قبر اب تک تمہارے نام کی تختی کے ساتھ یہاں کیوں موجود ہے؟ اسے مٹوایا کیوں نہیں؟ تم زندہ ہو۔ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر اسے پکارا تو دلارا نے نظریں پیچھے کرتے اس تختی کو دیکھا، پھر ہنسی۔ اس کی ہنسی بذات خود ایک قہر تھا۔ یہ جگہ میری دوست ہے، میں اسے کیوں مٹنے دوں؟ یہ دوست مجھے میرے نانا نے دی، جس کا سبب میری انے اور بابا ہیں۔ بہت عزیز اور قریبی حوالے ہیں اس کے ساتھ۔ ویسے بھی جب مر جاؤں گی تو نئی قبر بنانے کی کسی کو زحمت نہیں ہوگی، اسی میں دفنا دیں گے مجھے۔ کوئی میری آسانی نہ بنا ہو، میں مر کر بھی سب کو آسانیاں دے کر جاؤں گی۔ میرا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اس قبر کی تختی کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کا دل پھٹ رہا تھا، دلارا کی بلا سے پھٹتا رہتا۔ اتنے بڑے دل کا کیا کرو گی جو حوصلہ بھی بڑا مانگ رہا ہے؟ اس بار وہ مسکراہٹ مر سی گئی جو دلارا کے چہرے پر اس کی تکلیف کا نقاب بنی تھی۔ وہ باران کو دیکھنے لگی تو سمجھ آئی وہ آنکھیں درد میں ہیں، پر دگنا کرب ان آنکھوں کے مالک کے سینے میں برپا ہے۔ وہ اس کا جواب نہ سوچ پا رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بول پائی تو باران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرتے بال سنوارے۔ وہ چہرہ پھر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ گرے آنکھیں دل چیر رہی تھی۔ میں بہت برا ہوں، لیکن تم نہیں ہو۔ وہ برے نہیں ہوتے دلارا جن کو برا کر کے پچھتاوا ہوتا ہے۔ میں نے دل بڑا کر کے معاف کر دیا کہ تم نے ان اسٹوڈنٹس کو مجھ پر ہنسنے دیا۔ ایسی ہزار بار تضحیق بھی سہ سکتا ہوں، کیونکہ میری غلطی تمہارے ماں باپ کی غلطی سے زیادہ بڑی ہے، اور تم ایسے ہر عمل میں سچی ہو جو مجھے تکلیف دے۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ اس کے ہلتے ہونٹوں پر غور کیا، تب سمجھ آیا وہ کیا کہہ رہا ہے، ورنہ دلارا کو آوازوں میں کھلا اپنے اندر کا شور کرتا سناٹا سنائی دے رہا تھا۔ ہاں، سناٹے بھی شور کرتے ہیں جب وہ ہماری ذات میں ایک حد سے زیادہ حائل ہو جائے، جب ہمارا جسم خون، پانی اور مٹی کا مرکب نہیں، اداسیوں کا مجموعہ بن جائے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غائب دماغی سے سر جھٹک گئی۔ اداس مت ہو دلارا۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ اس کی اداسی باران یلترم کے دل پر لدے بوجھ دگنے کر رہی ہے، تو بس اسی التجا کو آہستگی سے سرگوشی بنایا۔ میں نے پتہ نہیں کیوں ان سب کو مارا، حالانکہ مجھے تو غصہ بھی نہیں تھا۔ دیکھو میرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں تبھی یہاں آ کر چھپ گئی کہ اپنی اس حرکت کا بی کو کیا جواز دوں۔ بس میں الجھی ہوئی تھی، ورنہ میں اداس یا پریشان نہیں ہوتی۔ انہیں خبر مل گئی ہوگی، اب وہ ناراض ہوں گی اور منانا مشکل ہے۔ دلارا کی باتیں، باقی باتیں تو وہ نہ سن سکا، پر جب دلارا نے یوں ہی بے دہانی میں اس کے سامنے کرتے اپنا ہاتھ دکھایا، باران نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور لمبی سی ہتھیلی پر بنی خراش دیکھ کر دلارا کی دوبارہ صورت تکتے بکیا الجھنے سنی۔ وہ رو رہی تھی جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی۔ ہم 1 بجے سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں۔ دلارا نے افسردگی سے سر جھکایا۔ میں ٹھیک کر لوں گی ان کو۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر اپنی اسکرٹ جھاڑتی اٹھی، پر وہ وہیں کسی فقیر سا بیٹھا بس سر اٹھا سکا۔ خود ٹھیک ہوگی تو ٹھیک کرو گی انہیں۔ وہ اس کے لفظوں کی گہرائی پر گھبرائی تھی، تبھی چہرہ دوسری طرف کرے آس پاس محسوس کن خاموشی دیکھنے لگی۔ اس سچ میں اپنے اندر کی تاریکی کے آگے باہر کا خوفناک موسم نظر نہ آیا تھا، پر ابھی جیسے اندر ایک ہراس کا احساس اتر رہا تھا۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہوں، تم نے یہیں رہنا ہے کیا؟ دلارا نے اس کو اٹھتا نہ پائے تب کر پوچھا تو باران نے قبر کی مٹی والی ڈھلوان پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں روبرو کھڑے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ پہلے اس ہاتھ کے کٹ کو دکھا لیں ڈاکٹر کو۔ اس کو گاڑی کی طرف بڑھنے کا کہے خود بھی ساتھ ہوا تو دلارا نے نفی کرتے قدم تیز کیے۔ تم دیکھ لینا۔ وہ جا کر فرنٹ ڈور کے قریب رکی تو باران نے اس کے چہرے سے اس کی مرضی اخذ کرنی چاہی۔ وہ شاید ڈرائیو کرنا چاہ رہی تھی، بھلے 10 منٹ ہی صحیح۔ کیا چابی چاہیے؟ وہ اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھتا کوٹ کی جیب سے کیز نکالتے اچنبھے سے بولا تو دلارا نے فوراً سر ہلایا۔ مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی، سر دکھتا ہے، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ وہ ہنوز ہاتھ پھیلائے بولی تو باران جو اس کی ہتھیلی میں کیز رکھنے والا تھا، مٹھی میں دبا کر ہاتھ واپس کھینچ کر آئی برو چکائے سے گھورا۔ پھر نہیں دوں گا کیز، یہاں بیٹھو آ کر۔
باران نے فوراً سختی سے منع کیا پر وہ باز نہ آئی۔ دے دو ورنہ تمہاری یہ جان سے پیاری گاڑی کسی کھائی میں پھینکوا دوں گی۔ وہ اپنی بات دوسری بار دھمکی کے سنگ دہراتی۔ اب تو باران یہی سوچ رہا تھا عادت ڈال لینی چاہیے۔ آپ کہو پہلے پھر سوچتا ہوں۔ باران نے نیا تقاضا کیا۔ در حقیقت وہ بھی زور سے اسے گلے لگا کر اپنے ڈرے دل کو حوصلہ دینا چاہتا تھا، پر وہ لڑکی اس جرت پر قتل کر دیتی۔ تبھی متبادل انداز میں وہ اس سے بس بے وجہ باتیں کر رہا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کا بھاری دل سنبھلے یا خاص جگہ پر آئے۔ میں تمہیں آپ نہیں کہوں گی۔ وہ ضد کی بہت پکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں، تم سے آپ نکلوا کے رہوں گا، وہ بھی عنقریب۔ لو کیز پر آرام سے، ہاتھ زخمی ہے تو اپنی تکلیف مت بڑھانا۔ باران نے اس کے ہاتھ میں کیز تھمائی اور جا کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا، اور دلارا مسکرا کر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی، اور اتنی ہیوی کار چلانے کی ایکسائٹمنٹ میں وہ سیٹ بیلٹ لگانا بھول گئی جس پر گاڑی کا سیفٹی الارم بج اٹھا۔ سیٹ بیلٹ فکس کرو پہلے دلارا، وہ اسے تنبیہی انداز میں پکارتا بولا، جبکہ خود وہ عزیزی اور بابا کو ہی میسج کر رہا تھا کہ مہارانی مل گئی ہے۔ دلارا نے سیٹ بیلٹ فکس کرے جھٹکے سے گیئر لگایا اور سپیڈ دینا بھول گئی، جس سبب گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بچت ہوئی، ورنہ میڈم کا منہ سٹرنگ پر جا بجتا۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ نکلو باہر، کوئی اور مصیبت کھڑی کرو گی میرے لیے، نکلو۔ باران نے اسے غصے سے ٹوکا، پر وہاں کان پر جوں بھی نہ رینگی تھی۔ نہیں نکلوں گی، چلانے دو مجھے، چپ کر کے بیٹھو۔ دلارا نے اس بار ٹھیک سے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ باران نے فون سائیڈ رکھ کر اس کی ڈرائیونگ پر دھیان دیا، کیونکہ اس وقت گاڑی ود باران رسک پر تھے۔ دلارا نے 5 منٹ گاڑی باران سے بھی اچھی چلائی، پھر اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے بالکل بریک لگا کر روکی۔ سر چکرا گیا ہے، مجھے لگا یہ گاڑی شاید سوٹ کر جائے، پر نہیں، میں ڈرائیونگ کبھی نہیں کر سکوں گی شاید۔ دلارا نے سیٹ بیلٹ کھولتے مایوسی سے اظہار کیا اور کار ڈور اوپن کرنے لگی جب باران نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے روکا۔ وہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں سر چکراتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اس بارے؟ وہ باران کی فکر پر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے موشن فوبیا ہے، حرکت کرتی چیزوں سے۔ دلارا نے فوراً سے جواب دیا، جس پر باران نے گہرا تسلی بھرا سانس لیا کہ یہ تو نارمل چیز تھی۔ میں جاؤں گا واپس تو یہ گاڑی تمہیں دے جاؤں گا۔ جب تم ریگولر سے چلاتی رہو گی تو اس فوبیا سے نکل جاؤ گی۔ سفر کرتے رہیں تو ہم عادی ہو جاتے ہیں، پھر یہ پرابلمز نہیں ہوتے۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہوئی، سنجیدہ سے زیادہ وہ برہمی تھی جو ان گرے آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ تم دونوں شرطیں پوری کیے بنا نہیں جا سکتے۔ وہ اسے غصے سے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ کر کے ہی جاؤں گا۔ باران کا لہجہ جتانے سا تھا۔ دلارا کے چہرے کی رنگت سفید سی ہونے لگی۔ اس نے باران کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کار ڈور کھولے باہر نکل گئی۔ باران نے بھی اپنی طرف کا ڈور کھولتے باہر آتے اسے دیکھا، جو اس کی جگہ بیٹھنے کو اس کے سامنے آ رکی، پر باران نے اسے پاس سے گزر کر جانے نہ دیا اور دونوں ہاتھ بڑھا کر دلارا کو اس کی بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے روک گیا۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی اس طرح اکیلے اس قبر کے پاس بیٹھا نہیں دیکھنا چاہتا دلارا۔ اس کے روکنے پر پہلے ہی پریشان تھی، تمہید پر اور ہوئی۔ ابھی اسے باران کے بے خود انداز کسی قسم کی راحت نہیں دے رہے تھے۔ وہ میری واحد دوست ہے۔ دلارا نے بازوؤں کو چھڑوانے کی کوشش میں مزاحمت کرتے بس ضد ہو کر جواب دیا۔ قبروں کو کون دوست بناتا ہے، وہ بھی خالی، اوپر سے تمہارا نام ہے اس پر۔ میں سب کو کھری کھری سناتا ہوں جا کر کہ کیوں ہے یہ قبر اب تک۔ نہیں رہنے دوں گا اسے اس قبرستان میں۔ جب مرو گی میں خود قبر بناؤں گا تمہاری، اس لیے یہ ختم ہوگی اب، سن رہی ہو؟ وہ اسے اسی انداز سے اپنے نزدیک کرتا سخت غصے میں سمجھا رہا تھا، پر وہ آنکھوں میں تکلیف بھرے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر ظالم ہے۔ تم اس قبر کو ہٹاؤ کہ تو میں تمہاری قبر بنا دوں گی، سنا تم نے؟ بخش دو مجھے، جان چھوڑ دو میری، نہیں رہ سکتی میں اس کے بغیر۔ وہ جگہ مجھے میری اوقات یاد دلاتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی صرف ایک غلطی ہوں۔ کیا پتہ تمہیں نکاح نامہ کبھی نہ ملے، ہوگا تو ملے گا۔ تم مجھ سے میرے نام کی قبر نہیں چھینو گے۔ تم سب لوگ مجھ سے میرا بچپن، میری ہنسی، میرا سکھ چھین کر اب کیا مجھ سے یہ آخری سہارا بھی چھینو گے؟
میں مار دوں گی تمہیں باران، تم اس قبر کو ہٹانے کا سوچو، میں اپنی ساری نسیں کاٹ دوں گی، اکھاڑ دوں گی انہیں۔ وہ اس کے چہرے تک آتی چیخی تھی، چلائی تھی۔ یہ پورا ویرانہ جو شام میں ڈوبا تھا اس لڑکی کی اذیت ناک چیخوں سے اور سوگوار ہوا تھا۔ باران کو لگا وہ غصے اور کرب سے پھٹ جائے گی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر سرخی چھلک آئی تھی، وینز دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ فلک شگاف چلائی تھی جیسے کوئی اپنی بات نہ سمجھا پانے پر بے بسی کی آخری حد تک چلا جاتا ہے، پر وہ اب بھی روئی نہ۔ اس کے ضبط نے باران کو پچھاڑ ڈالا۔ اسے نہیں پتا تھا اس قبر میں یہ لڑکی آدھی دفن ہے۔ وہ اکھڑے سانس لینے لگی تبھی باران نے اس کو اپنے گلے لگایا تھا، بے اختیار، بنا سوچے، بس وہ اسے اس کے بنا سنبھال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی تو جیسے اس لڑکی کی اکھڑتی سانس بالکل ہی تھم گئی۔ دشمن کے گلے لگ کر تو اس نے سنا تھا سینہ چھلنی ہوتا ہے، پر یہاں تو رستے دل پر ایک بوند آرام گرا تھا۔ میں نہیں لے رہا کچھ تم سے، پرسکون ہو جاؤ دلارا، میں تم سے کچھ چھین نہیں رہا۔ باران نے اسے گلے لگایا تو لیونڈر اور جسمین کی مہملی گھلی خوشبو اسے دلارا کے وجود سے اٹھتی محسوس ہوئی، جیسے وہ انہی دو پھولوں سے بنی تھی جس نے ہوش میں آتے ہی اس دشمن سینے کو خود سے پرے دھکیلا۔ وہ اسے خود سے بے دردی سے دور کرتی جا کر اپنی جگہ بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ باران نے بھی اپنی جگہ سنبھالی پر وہ منہ اذیت سے دوسری طرف پھیر گئی۔ باران کو فکر تھی تو بس دلارا کی جو سب کچھ اپنے اندر ہی چھپائے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ باران نے اس کو گردن پھیر کر بیٹھا دیکھے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہی ہوتی ہوں ہمیشہ، اب کوئی سوال مت کرنا۔ دلارا کا غصہ پھر سے بے قابو ہوا تو باران نے ایک سرسری سی نظر اس لڑکی پر ڈالتے ایک گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لوگ پہلے راستے میں آتے ایک ہاسپٹل رکے جہاں وہ دلارا کے ہاتھ کی ڈریسنگ کروانے لایا۔ ہاکی کا پکڑنے والا حصہ کھردرا ہونے کی وجہ سے لکڑی کے باریک ذرے اس کی ہتھیلی میں گھس گئے تھے، تبھی ہتھیلی درد اور سوجن کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے وہ ذرے نکال کر بینڈیج لگایا۔ جبکہ وہ باہر نکلے تو دلارا اس کی طرف غصے سے دیکھتی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے پاس رکی۔ میں نے کہا تھا تم دیکھو گے میرا ہاتھ، پھر اس ڈاکٹر نے کتنا پین دیا ہے میرے ہاتھ کو تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں۔ وہ اسے دیکھتے برہمی دبانے میں لگی تھی، اور باران کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو وہ ضرور خود دیکھتا، پر ابھی کچھ بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں زیادہ درد دے دیتا اس لیے، پورا ہاتھ سویل تھا تمہارا۔ یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی یا تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ باران نے اس کو بازو سے پکڑے ڈور سے پرے کیا اور بیٹھا، پر وہ غصے سے پیدل ہی آگے چل پڑی۔ باران نے دانت پر دانت جماتے اپنے غصے کو قابو کیا اور باہر نکلا۔ دلارا کہاں جا رہی ہو؟ وہ پیچھے آتا اس کی بازو پکڑ کر روکتے بولا، جب وہ بے دردی سے اپنی بازو جھٹک گئی۔ تم جاؤ، میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی، تمہیں آلریڈی بہت خوار کر چکی ہوں۔ وہ بازو جھٹک رہی تھی پر باران نے اس کی کوئی نہ سنتے واپس گھسیٹ کر لاتے بٹھایا اور ڈور بند کرتے خود بھی اپنی جگہ کر بیٹھا۔ غصے اور عتاب کو اپنے اندر دبائے ہوئے وہ آتش فشان ہی لگ رہا تھا، کسی بھی وقت پھٹ جاتا۔ میں نے یہ خواری خود قبول کی ہے، وہ بھی 3 بار، اس لیے تمہیں بھی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ باران نے بد لحاظی سے گاڑی سٹارٹ کی تو دلارا اس کے پھولے گال دیکھنے لگی، جو بظاہر سپاٹ ہو کر گاڑی چلا رہا تھا، پر اس کا دھیان بس ساتھ بیٹھی دلارا پر تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ 1 منٹ میں کتنی بار سانس لے رہی ہے، وہ سنجیدہ ہے، غصہ ہے یا مسکرا رہی ہے، وہ بنا دیکھے ہر لمحے کی خبر پا رہا تھا، اور یہ عام چیز نہ تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ دلارا نے جیسے ہی باہر نظر آتے ریسٹورنٹ کو دیکھا وہ جلدی سے بولی۔ اسی لمحے باران نے گاڑی روکی۔ یہاں سے کھانا ہے، پر یہاں صرف فش ملے گی اور سی فوڈ۔ باران نے سامنے نظر آتے ریسٹورنٹ کو دیکھتے اندازہ لگاتے بتایا، پر وہ سر ہلا گئی، جس پر باران گاڑی سے اترا اور وہ بھی باہر آئی۔ ٹھیک ہو؟ وہ جانے سے پہلے اس سے ایک بار پوچھ کر تسلی چاہتا تھا۔ ایک لمحہ تو دلارا اس کے سوال کی تڑپ سے ہی الجھی رہ گئی۔ ٹھیک نہ ہوتی تو ہوا کو بھی اپنے اندر نہ جانے دیتی۔ میں کچھ کھانا چاہ رہی ہوں تو مطلب ایک دم چوکس، وہ لاپرواہی سے کہے اندر چلی گئی، جبکہ باران اب یہ سوچ کر صدمے میں تھا کہ یہ لڑکی پلوں میں اپنا موڈ اور مزاج کیسے بدل لیتی ہے۔
وہ خود بھی جب تک پہنچا، دلارا نے اپنا آرڈر دے کر ایک کول سی ٹیبل بھی چن لی تھی۔ باران کے لیے اس نے ایک رینڈم یہاں کا فیمس فش سوپ کہا تھا، جبکہ خود کے لیے میرینیٹڈ فش۔ تمہارے لیے سوپ منگوایا ہے، اس عمر میں سوپ اچھے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تو دلارا نے خواہ مخواہ سے ٹیز کرنے کو کہا، جبکہ باران نے کوئی توجہ نہ دیتے چیئر سے ٹیک لگا کر اپنے فون کو اوپن کیا۔ کچھ دیر تو دلارا اسے اس طرح لاپرواہ بنا دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور باران کے سر پر رکتے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس بیٹھی۔ باران کو چاروں ناچار اسے دیکھنا پڑا۔ ایک بات کہوں، تم بہت برے ہگر ہو، دلارا نے اس کی توجہ پاتے اطلاع دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بھی ہاتھ میز پر رکھے ذرا رازدارانہ انداز میں قریب ہوا۔ دلارا نے خفیف سا گھبراتے اسے دیکھا۔ ایسے کہ میں نے تمہارے حق کا حصار آسانی سے توڑ لیا۔ تمہیں بھی سے حق سیکھنا چاہیے۔ وہ تو مجھے تب تک نہیں چھوڑتی جب تک میں چیخنے سے مسکرانے تک نہیں آ جاتی۔ دلارا اسے ڈھکے لفظوں میں حق کرنے کے اصول بتا رہی تھی اور وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ انے کا حق کافی ہوگا تمہیں پھر اب سے، مجھے تو دوبارہ چپکنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا تم نے۔ باران نے ویٹرز کی رکھ کر جاتی گارلک بریڈ کو ٹیسٹ کیا جو ایز اے سٹارٹر تھی، اور اس بیچ دلارا کو اطلاع بھی دی جو ایسے جواب پر بے چین ہو کر آنکھوں میں ہفکی سمیٹ لائی۔ ایسا تب ہوتا جب اس لڑکی کو اس کا مطلوبہ جواب نہ ملتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ کسی کو حق کرو تو تمہیں اس کی شدت اور قربت کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ایون بابا یا بہا سے بھی۔ دلارا نے اس کے سامنے سے گارلک بریڈ اٹھا کر اپنی طرف کرتے درستگی کی تو وہ اسے ہی دیکھنے لگا، جو باڈی لینگویج سے مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ خیر مزید موقع نہ ملا کیونکہ ویٹر دونوں کا کھانا لے آیا تھا۔ باران نے جب دلارا کے سامنے پڑی را فش دیکھی تو اس کا دل اپنے سوپ سے بھی اچاٹ ہوا۔ تم پاگل ہو، یہ کچی مچھلی کھاؤ گی؟ باران نے اس کے آگے سے وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ کچی تمہاری سوچ ہے اور کچھ نہیں، لاؤ ادھر دو۔ دلارا نے اٹھ کر پلیٹ واپس چھینی تو باران نے برا سا منہ بنایا۔ بھلے میرینیٹڈ فش کچھ مسالے اور ہربز لگا کر پریزرو کی جاتی ہے تاکہ تمام بیکٹیریا مر جائیں، پر تھی تو وہ کچی ہی، اور یہ صرف وہی کھا سکتے تھے جن کا ٹیسٹ بہت گندا ہو چکا ہو۔ تم یہ میرے سامنے نہیں کھا سکتی دلارا۔ وہ اپنے سوپ کو دیکھ کر دگنا بیزار ہوا جو سفید تہ کے ساتھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کہیں اور تشریف لے جاؤ۔ دلارا نے وہ فش پیس اٹھا کر اس پر تھائے سوس ڈالی اور مزے سے منہ میں ڈال کر مزے سے چباتی بولی۔ تو باران کا دل خراب ہوا، یہ لڑکی کیسے ایک را فش کھا گئی؟ تمہارا منہ اسمیل کرے گا 2 گھنٹے تک۔ باران نے اسے نیا خوف تھمایا پر وہ آگے سے اپنی فش کھاتی مسکرائی۔ تو مت لگنا میرے منہ 2 گھنٹے تک، اب مجھے کھانے دو اور خود بھی پیو اسے۔ دلارا نے گھورتے ہوئے اسے دھمکایا، جس پر چاروں نچار باران نے سوپ باؤل کو پینے کی نیت سے چھوا۔ اس کی شکل کچھ زیادہ وائٹ نہیں؟ باران نے سوپ کو دیکھتے پوچھا۔ تھوڑی سیزننگ ایڈ کر لو اگر وائٹ سے ایشو ہے۔ یہ دیا تو گیا ہے تمہیں باکس، مجھ سے توجہ ہٹے تو تمہیں آگے پڑی چیزیں نظر آئیں۔ اس میں چلی فلیکس بھی ہیں، بلیک پیپر بھی، سالٹ بھی اور دار چینی بھی۔ دلارا نے اسے ہوش دلائی پر جس طرح دلائی باہدا وہ کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ میری تم پر توجہ کیوں ہونے لگی؟ وہ آئیبرو چکائے خوش فہمی کی ماری دوشیزہ کو نظروں سے گھورتا بولا۔ کیونکہ تم نے 18 سال بعد کسی کو ایموشنلی بے اختیار ہو کر بنا ارادہ بنائے حق کیا، اور وہ کسی میں ہوں تو صاف ہے تمہاری توجہ مجھ پر ہی ہوگی۔ وہ بھی لاپرواہی سے ہی بولی، پر وہ ضرور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اتنے سال کسی سے گلے نہیں لگا؟ وہ اس کے سوال پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے حق نے بتایا کہ تمہیں سینوں کی قربت پائے زمانہ ہوا۔ بابی مزے سے بولی پر اس کے مشاہدے جان لیوا رہے۔ کسی کو بھی ساکن کر دینے والا جواب تھا وہ۔ اس کے بعد بیچ میں گہری چپ اور خاموشی حائل ہوئی۔ دلارا نے اپنی آخری بائٹ باران کی طرف بڑھائی جو اپنا سوپ سیزننگ کے ساتھ مکمل کر چکا تھا۔ تم یہ بائٹ لو گے؟ دلارا نہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔
جبکہ باران کی نظر ایک تو کچی مچھلی، اوپر سے دلارا نے اسے سویا ساس اور تھائی ساس میں ڈبکی لگوا رکھی تھی، اس پر جمی تھی۔ میں یہ سونگ بھی نہیں سکتا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ باران نے سرے سے انکار کیا تو وہ اپنی جگہ سے سپون سمیت اٹھ کر واپس اس کے سر پر آ رکی۔ سونگنے کی ضرورت نہیں، کھانے والی چیز کو سونگا ویسے بھی نہیں جاتا۔ تم یہ لوگے، ورنہ میں اس کے بعد سوشی آرڈر کروں گی اور اس میں سے صرف سیلمن نکال نکال کر تمہاری گود میں بیٹھ کر کھاؤں گی۔ وہ ٹارچر زیادہ خطرناک ہوگا یا یہ؟ خود ڈیسائیڈ کرو۔ دلارا سیدھی سیدھی جلات تھی، دھمکیاں ایسے دیتی جیسے اس نے باران یلدرم کو خرید لیا ہے۔ باران نے امیجن کیا جب وہ اس کی گود میں بیٹھی یہ سب ٹھوس رہی ہے تو اتنا عجیب لگا۔ تبھی اس نے چپ چاپ وہ فوک پر لگی بائٹ منہ میں لی اور دلارا اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا کر واپس جا بیٹھی۔ باران نے اس بائٹ کو منہ میں رکھا تھا پر پھر بھی اسے لگ رہا تھا بھی وامٹ کر دے گا، اور جب مزید یہ برداشت نہ ہوا تو باران نے جلدی سے 2 ٹشو کھینچ کر نکالے اور وہ بائٹ ان ٹشو میں نکال کر ریپ کرتے ہی جلدی سے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ نہایت گندا ٹیسٹ تھا، وہ سخت بدمزہ ہوا اور دلارا کو اتنا ہی مزہ آیا۔ اس نے پلیٹ میں موجود فش چنکس تک اٹھا کر کھائے اور فوک پلیٹ میں رکھی تو باران نے سٹورچل گرل کی طرف دیکھا۔ زبان کا ذائقہ پانی سے بہتر کر دیا تھا، پانی نے بہتر کر دیا تھا۔ بھوک مٹ جائے گی اس سے؟ باران نے اسے ڈنر مکمل کرتا دیکھے ایک بار پھر پوچھا، جس پر دلارا نے سر ہلایا اور نیپکن سے اپنے لپس صاف کرتی اسے پلیٹ کے پاس رکھے ویٹر کو دیکھنے لگی۔ میں دے چکا ہوں بل۔ دلارا اس کی آواز پر واپس اسے دیکھنے لگی۔ احسان کیا ہے کیا؟ شوہر نہیں ہو کیا؟ تمہارے ہوتے میں بل دیتی اچھی لگتی۔ ویسے بھی میرا والیٹ، بیگ، فون سب اکیڈمی کے لاکر میں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ دلارا نے ایک قسم اٹھا رکھی تھی بس لڑنے سے بات شروع کر کے لڑنے پر ختم کرے گی۔ باران نے خود کو کوسا کہ زبان بند کیوں نہیں رکھی جاتی۔ تم ویٹر کو ڈھونڈ رہی تھی اس لیے بتایا، تقریر جھاڑنا تو تمہارا فیورٹ کام ہے۔ وہ بھی آگے سے پھاڑ کھاتا بولا، میں اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے بتاؤں سوپ بہت اچھا بنایا تو شاباش کا مستحق ہے وہ۔ دلارا نے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے کے ساتھ باران کو حیرت کے سمندر میں دھکیل ڈالا۔ ویٹ اے منٹ، تم نے سوپ پیا ہی نہیں، پھر کیسے پتا چلا کہ اچھا تھا اور شاباش کیوں دو گی؟ باران کی حیرانگی سے پھٹی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، اس کی پھٹی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، جس پر دلارا نے پہلے آرام سے ویٹر کو سوپ کے لیے تعریف کرے سراہا کہ شیف کو ضرور یہ میسج پہنچائے، اور جب ویٹر وہاں سے خوشی خوشی اتنا اچھا ریویو لے کر گیا تو وہ اپنی ساری توجہ واپس متجسس باران کی جانب مبذول کر گئی، جو جواب جاننے کے لیے شدت سے بےتاب تھا۔ تم نے پورا سوپ فنش کر دیا بنا مجھے ایک بھی سپون پوچھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بہت اچھا تھا، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وولٹا باران کو الجھا گئی۔ وہ خوش فہم نہیں تھا پر اس لمحے سے حالات خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے ہی محسوس ہوئے۔ دلارا اسے لے کر عجیب تھی، اس کے حوالے سے عجیب تر تھی اور اس کے لیے عجیب ترین، لیکن تمہیں اصولاً اس میرینیٹڈ فش کی تعریف کرنی چاہیے تھی جو تم نے مزے لے کر کھائی۔ وہ اتنا ناسمجھ ہے یا بن رہا ہے؟ دلارا فیصلہ نہ کر سکی، نہ وہ باران کی ایسی کشمکش دور کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ دوبارہ میں کھاؤں گی، چلیں گھر، بھی منتظر ہوں گی۔ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بنا الٹا باران کو مزید کنفیوز کرے اٹھ کر باہر نکل گئی، اور باران باہر آنے تک عجیب سی شش و پنج میں مبتلا نظر آیا۔ باران کے لاک کھولتے ہی وہ اپنی جگہ جا بیٹھی۔ باران نے بھی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ایک نظر ساتھ بیٹھی بظاہر بے فکر مگر اندر سے احساس سے بری دلارا پر ڈالی۔ وہ اپنی بی کے لیے اور تھی، دنیا جہاں کے لیے اور، مگر اب اس کا باران کے لیے تیسرا ورژن سامنے آتا نظر آ رہا تھا، جنون سے بھرا، بے حساب، بے نام مگر بہت مضبوط اور جدید۔ واپسی کا سفر دونوں جانب ٹینشن زائل کرتا گزرا۔ وہ گھر پہنچے تو اسماعیل یلدرم اور عزیزے بے قراری سے ان کے منتظر تھے۔ آلیان بھی تھا پر باران کا میسج ملتے ہوئے کام سے نکل گیا تھا۔ دلارا، عزیزے نے لاؤنج میں داخل ہوتی دلارا کو دیکھتے ہی اپنی روتی آواز اور نم دیدہ چہرے سے پریشان سا کیا۔ وہ ذرا اداس ہوتی قریب آئی اور ان کی کھلی بازوؤں میں جا بسی۔
باران نے بھی آگے آتے بابا کو تسلی بھری نگاہوں میں لیتے ان نانی نواسی پر نگاہ سرکائی جہاں عزیزیں اسے اپنے سینے سے کتنی دیر تک لپٹائے رہی، یہاں تک کہ دلارا نے ذرا چہرہ پیچھے کرتے ان کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو شریکوں کے سامنے تو ایسے گلے نہ لپٹائیں، تم مجھے اتنا پریشان کیوں کرتی ہو؟ پتہ ہے جان نکل گئی تھی میری، مجھے لگا میرا سب کچھ کھو گیا۔ عزیزے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پرا اور ماتھا چومتے بکھرتی ٹوٹتی آواز میں بتایا۔ دلارا نے فوراً سر ہلایا کہ وہ اچھے سے جانتی ہے اس پوری دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیار اس کی نانی جان کرتی ہے، اور بنائے مجھے اپنا سب کچھ۔ میں ٹھیک ہوں بھی، رونا بند کریں، میں بس آپ کی یہی پریشانی دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ جو کچھ کالج میں ہوا اس بارے مجھے آپ کی شدید ڈانٹ کی امید تھی نا، تبھی سوچ رہی تھی کیسے آپ کو کول ڈاؤن کروں گی۔ دلارا کا سچ میں عزیزے کے ساتھ یہ روپ ان باپ بیٹے کے لیے خوشگوار حیرت کا سبب بنا۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، ان ساتوں کے بارے جمیل نے کوئی اچھی رپورٹ نہیں دی مجھے کبھی، ایک نمبر کے بدماش اور لفنگے ہیں، نہ پڑھائی سے کوئی لینا دینا، اس لیے کوئی تم سے اس حرکت پر غصہ نہیں ہے۔ بس یہ بات یاد رکھو دلارا کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لیتے لیتے کہیں تم سے دگنی زیادتی نہ سرزد ہو جائے، وہ پھر دل کے بوجھ میں اضافے لاتا ہے۔ باقی اپنا بچاؤ کرنا ہر انسان کی خود کو لے کر اولین ذمہ داری ہے۔ اب کی بار اسماعیل یلدرم نے اسے تاکید کی جس پر وہ جیسے مسکرائی وہ کربناک تھا، کہ وہ انسان کہہ رہا تھا جس نے اپنی بہن کی محبت کو غلطی اور گناہ بنا دیا تھا، زیادتی کی تھی جو دل پر ابھی بھی بوجھ لادے ہوئے تھی۔ وہ جانتے تھے وہ بہت سے معاملات میں معتوب ہیں، پر اب وہ اپنے ہر عمل کی تلافی کرنے کے طلبگار بھی تھے۔ میں دھیان رکھوں گی۔ دلارا نے آج کوئی برا حرف نہ کہتے اس لیے بات مانی کہ اسے بدتمیزی نہیں کرنی تھی، کسی نے اسے بدتمیزی سے باز رکھا ہوا تھا اور وہ شخص اس وقت بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ گڈ، چلیں اب آپ اپنی لاڈلی کو سنبھالیں، ہم نکلتے ہیں آپا۔ اسماعیل یلدرم چاہ رہے تھے نانی نواسی کو پرائیویسی دیتے۔ کھانا کھا کر جائیے گا بھائی، عزیزے نے انہیں روکنا چاہا۔ نہیں آپا، پھر کبھی، دلارا مل گئی، آپ اس کے ساتھ رہیں، ہم پھر آئیں گے۔ اسماعیل یلدرم نے تکلف سے روکا تو عزیزے سر ہلا گئی، مشکور نگاہ بھائی پر ڈالی کہ وہ مشکل وقت ڈھارس بنے رہے۔ تم بھی جا رہے ہو؟ دلارا نے اس کو بھی جاتا دیکھے پیچھے سے پکارا تو اسماعیل یلدرم سمیت وہ بھی رک کر پلٹا۔ دلارا کا یوں اسے روکنا کتنا خوبصورت ہے، یہ عزیزے اور اسماعیل یلدرم کی دھیمی مسکراہٹ سے آیا تھا۔ وہ ان دو کے سامنے سے یوں پکار کر روکنے پر بالکل نہ ہچکچائی۔ کہو تو بابا کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں واپس۔ باران نے اس کو جس طرح بے تکلفی اور پیار سے جواب دیا، انداز ایسا تھا کہ دونوں میں عرصہ دراز کی قربت ہو۔ دلارا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ عزیزے اور اسماعیل نے بیک وقت مشکوک سی نظریں باران پر ڈالی۔ آپ دونوں مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ باران نے ناسمجھی سے دونوں محترمین کو دیکھا، جن کی نظریں بہت مسرور و مشکوک تھیں۔ تم دو کے بیچ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ عزیزیں مسکرائیں، ساری اداسی کہیں دور جا بسی۔ میرے اور دلارا کے بیچ؟ باران نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، کچھ بہت خوبصورت ہونے والا ہے، آثار بڑے مبارک نظر آ رہے ہیں۔ اس بار اسماعیل یلدرم پر اسرار سا مسکرائے، جبکہ باران کو اب بھی کچھ سمجھ نہ آیا یہ دو کیا سوچ رہے ہیں۔ چلے بابا، آپ کو ڈاکٹر نے زیادہ اوٹ پٹانگ سوچنے سے منع کیا ہے، انہیں پھر ملتے ہیں، ریسٹ کریں آپ بھی۔ باران کو جب دونوں محترمین کی پراسرار مسکراہٹ کا مطلب سمجھ آیا تو وہ بکھلاہٹ میں بابا کی بازو پکڑے زبردستی عزیزے کو بائے کہتا چلا گیا، جبکہ عزیزے کتنی دیر مسکراتی چلی گئی۔ پیار ہو جائے گا اسے میرے بچے سے۔ باران کے قدم تھمے جب اسماعیل یلدرم کی بات سنی اور وہ پلٹا۔ جس دن اسے تجھ سے محبت جیسا کچھ ہو گیا، میں تجھے وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا باران جو تو نے کیے بھی نہیں، اور یہی نہیں، میں اس دن تجھے ویسے گلے لگاؤں گا جسے آپا نے دلارا کو لگایا۔ ڈیل کریں؟ ایک وہ آلیان تھا جو ان کا ایجنٹ، اور اب یہ بگ باس بھی باران کا دماغ خراب کرنے نئی ڈیل لے آئے تھے۔ مجھے دلارا کی شرطیں پوری کر کے اس سے رشتہ ختم کرنا ہے، اور میں ساری سچائیاں کلیئر کرے واپس جرمنی چلا جاؤں گا۔ میری زندگی میں اس کے علاوہ نہ کوئی چوائس ہے نہ آپشن۔ محبت، عشق اور پیار جیسی خرافات سنبھالنا اور پالنا مجھ جیسے کمزور دماغ والوں کے لیے ناممکن ہے۔ آپ گلے نہیں لگانا چاہتے تو ٹھیک ہے،
کبھی مت لگائیے گا، پر یہ دوبارہ مت کہیں کہ مجھ سے ایسا کچھ ہوگا۔ پیار ویار، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور میں یہ رشتہ ختم کر کے آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ کے جوڑے رشتے سے جڑے دونوں لوگوں کے پاس کسی سے جڑنے والا دل نہیں ہے۔ خالی سینے کبھی آباد ہونے کا لطف نہیں پاتے۔ ہم دونوں الگ عمروں کے علاوہ الگ منزلوں کے راہی ہیں۔ ہمیں جوڑنے کی کوشش کر لی، پر جوڑے رکھنے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا بابا۔ وہ شفاقیت سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، پر اسماعیل یلدرم کو لگا وہ لفظ نہیں تیر برسا گیا ہے، کیونکہ انہیں دل لہو لہان محسوس ہوا تھا، جبکہ دلارا یہ سب سن چکی تھی۔ وہ کھڑکی کا پردہ ہٹائے کھڑی اسماعیل یلدرم کی طرح ہی دل تکلیف میں محسوس کر رہی تھی۔ دلارا حیاتم بی کی پکار پر وہ جلدی سے پردہ آگے کرتی پلٹی تو انہوں نے پھر سے بازو کھولے۔ دلارا ان کے سینے سے جا لگی، وہ اداس تھی۔ باران کو کہاں ملی تم؟ انہوں نے ڈھیر سا پیار لٹانے کے بعد روبرو ہوتے پوچھا۔ اسے نہیں ملوں گی کبھی، بے فکر رہے۔ دلارا کی آواز سمیت وہ بھی مرجھائی تھی۔ سمجھ نہ آ رہا تھا اس کے اندر باران کا لفظ لفظ حشر کی آگ کیوں دہکا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عزیزیں پریشان ہوئی۔ بھی میں سونا چاہتی ہوں، چینج کر لوں؟ وہ بھی مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو عزیزے نے اس کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، فریش ہو جاؤ اور پھر سو جانا، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں، میری جان سکون کی نیند لو۔ عزیزے نے اس کا ماتھا چومتے تاکید کی اور دلارا کے کمرے سے چلی گئی، جس کے بعد وہ وہی میٹرس پر بیٹھی ہر احساس سے آری بت لگی۔ اس کی ہار یہ نہیں تھی کہ اس نے باران کے خیالات سنے، یہ تھی کہ اسے پھر بھی اس شخص کو آس پاس دیکھنا تھا، جیسے وہ کوئی نشہ آور شے تھا جس کی طلب ہونا فطری ہے۔ وہ وہیں پیچھے کو گر گئی۔ اس کے جسم پر تھکاوٹ نہ تھی، بلکہ آج دل پر تھی۔ باران تکلیف میں تھا تو وہ بھی خود کو خود رو تکلیف میں گھسیٹ کر لے آئی۔ کیا کہا؟ وہ گارڈین بنے گا؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ شوہر بنے اور تمہاری حفاظت کرے؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا ایدا؟ ایدا نے آخر پورا دن اداس رہنے کے بعد ڈنر سے پہلے گارڈن میں واک کرتے نازلی کو سب بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر میں محمد اپنی فیملی کے ساتھ آنے والا تھا۔ اس کی ایدا کو الگ ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ یہ بھی نہ بتاتی تو دل پھٹ سا جاتا۔ آہستہ بولے خالہ، کوئی سن لے گا۔ وہ کہتے ہیں بس گارڈین بن کر ہی میری حفاظت کر سکتے ہیں، تو اسی صورت آپ جانتی ہیں نا گل خانم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کیا حال کروائیں گی آلیان کا۔ ایدا نے اپنی مجبوری سخت غمگین ہوتے بتائی۔ ہرگز نہیں ایدا، اگر وہ گارڈین بنا تو اسے تمہارا بننے میں مدت لگ جائے گی، اور شاید یہ تم دو کا رشتہ شفقت میں ہی سمٹ کر رہ جائے۔ تم پیار کرتی ہو، صرف اس کی شفقت پر کیسے گزارا کرو گی؟ نہیں، تم اسے اس سے منع کرو میری جان، تم ترس جاؤ گی اس کے لیے جیتے جی ایدا۔ تم نہیں کہہ سکتی تو مجھے دو فون، میں ڈھگے لفظوں میں اسے کہتی ہوں۔ نازلی نے زبردستی ایدا کے ہاتھ سے اس کا فون لیا۔ وہ جیسے شدید پریشان ہو کر اپنا فون واپس لینے کے جتن کرنے لگی، پر نازلی تب تک کال ملا چکی تھی۔ آلیان کے دو لوگ محمد کے پیچھے تھے، جبکہ خود وہ ساتھ والی حویلی آیا ہوا تھا، اس حویلی کے مالک کے ساتھ، تاکہ پیمنٹ کر کے اس کے پیپر لے سکے، جبکہ وہ اونر ایکسٹرا پیسے دینے والے اس کسٹمر سے کچھ زیادہ ہی خوش بھی تھا۔ آلیان نے اس سے اپنی میٹنگ روکی اور فوراً کال پک کی۔ ایدا تم ٹھیک ہو؟ فون لگتے ہی آلیان پکارا۔ پلیز حالہ، میں منت کرتی ہوں، انہیں مت بتائیں ہیں، پلیز، قیامت آ جائے گی۔ نازلی کو بے رحم بنا دیکھے ایدا نے روتے ہوئے سرگوشی میں گزارش کی، پر نازلی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نازلی بات کر رہی ہوں آلیان۔ آلیان نے نازلی کی آواز پر ذرا انداز اور مؤدب کیا۔ جی کہیے نازلی، سن رہا ہوں۔ ادب آواز میں اتر آیا۔ تم ایدا کے گارڈین نہیں بنو گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم ایدا سے نکاح کرو اور پھر دو سے حفاظت، میں بچاؤں گی تم دو کو انے اور ابی سے، لیکن یہ مت کرو۔ میں چاہتی ہوں ایدا کو تم جیسا ہم سفر ملے، اسے کسی اور کے حوالے مت کرنا۔ دنیا بہت ظالم ہے آلیان، اسے میری ریکویسٹ نہیں حکم سمجھو پلیز۔ تم اس کی گارڈین بن کر اسے لے تو جاؤ گے، پر کیا بھروسہ کہ کل جس کے حوالے کرو وہ بھی محمد جیسا کمینہ نکل آئے۔ یہ ظلم مت کرنا اس پر، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ یہ حکم نہ بھی ہوتا تو آلیان یلدرم کے سر آنکھوں پر تھا۔ ایدا وہیں چیئر پر سر ہاتھوں میں گرائے یوں بیٹھی تھی جیسے نازلی نے یہ بتا کر اس پر قہر توڑ دیا ہو۔
اسے اب نازلی بھی اپنے گھر والوں سے ظالم لگ رہی تھی۔ وہ نکاح کر لے گی؟ آریان کے سوال پر نازلی، جس کی آنکھیں خود بس بھیگنے کو تھی، مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ پورے سوگوار منظر کو بدل گئی تھی۔ جی جناب، تو آج کے ہفتے کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، کیسی لگی؟ میں نے اچھے ہیپی اینڈ پہ اس کو ختم کیا ہے، تو نیکسٹ ویک بہت ہی دھماکے دار ہونے والا ہے۔ مے بی منڈے آپ کو نکاح اسپیشل ایپیسوڈ مل جائے، تو بالکل ساتھ نبھانا بالکل مت بھولیے گا۔ جڑے رہیے اور اپنا اچھا سا تبصرہ دے کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ 13 ایپیسوڈ منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔